मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अवाम मोदी की फ़ौज अफ़गान तालिबान की गेम तकरीबन ओवर हो चुकी है और ये पूरी दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात करवा दो। इनके हालात अब अंदर से बहुत ख़राब हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान के अंदर से इनके ख़िलाफ़ अपराइजिंग शुरू हो जाएगी और ये बहुत जल्दी इनका जो रजीम है ये बदल जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी थोड़ी डिटेल मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, अहमद शाह मसूद पंजशेर वैली वाली सरकार का भी एक बयान आया है तालिबान के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और गुलबदीन हिकमत यार, सोवियत एरा के एक शेर, जिन्होंने सोवियत एरा में मुजाहिदीन जिन्होंने जंग लड़ी थी, उनके एक लीडर, उनका भी बयान आया है तालिबान के हवाले से और पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ में हामिद मीर का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के तालिबान है, TTA है, फितनतुल हिंदुस्तान है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है और साथ में जो BLA है, इनके सरबराह इस वक्त कहाँ बैठे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दिया करें। तो अच्छा दोस्तों, ये जो अफ़गान तालिबान की गेम ओवर हुई है, ये क्यों हुई है, इस पे सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, बात इस वक्त ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जैसे ही अपने तल्लुकात ख़राब किए तो पाकिस्तान ने इनके लिए जो ट्रेड हो रही थी कराची से, पाकिस्तान ने वो तमाम ट्रेड बंद कर दी। अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए। तो अभी जो इनकी अजनास वगैरह थी वो भी पाकिस्तान में नहीं आ रही, पाकिस्तान की मंडियों में नहीं बिक रही और ख़ासकर जो पाकिस्तान के ज़रिए इनको मेडिसिन वगैरह जा रही थी, दीगर इनको जो सस्ती अशिया जा रही थी, वो अब इनको फराम नहीं है। अब दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जब इनके तल्लुकात ख़राब हुए तो इन्होंने रास्ता कौन सा चुना? रास्ता चुना इन्होंने ईरान का, यानी कि ईरान की बंदर अब्बास से, चाबहार से ये फिर जो वो चीज़ें थी इन्होंने मंगवाना शुरू की। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस रास्ते से हम अपनी चीज़ें मंगवा लेंगे, पाकिस्तान का रास्ता हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा इधर से भी काम चल जाएगा। तो अभी बात क्या हुई है कि ये जो ईरान का मामला है अभी पूरी दुनिया के सामने है, आपके सामने भी है कि ईरान इस वक्त हालत जंग में है और ईरान ने अपनी जो खाने पीने की अशिया हैं उनको स्टोर करना शुरू कर दिया है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने की वजह से अब कोई भी जो तजारत है, कोई भी जो चीज़ है, वो ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान में नहीं आ सकती। तो ये जो इनका एक रास्ता था, इनके सर्वाइवल का रास्ता था, ये बंद हो चुका है। अब ईरान से इनको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। दूसरा, आलमी मंडियों में वैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इससे महंगाई भी एकदम से बढ़ गई है। और दूसरा, दोनों रास्ते बंद होने की वजह से अब अंदर किल्लत पैना शुरू हो जाएगी, किल्लत शुरू हो जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर, मेडिसिन की किल्लत शुरू हो जाएगी, खाने पीने की अशिया की किल्लत शुरू हो जाएगी। तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं आम इंसान की ज़िंदगी को जीने के लिए, तो वो अब अफ़गानिस्तान में कम होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से यकीनन फिर जो अवाम है वो इनके ख़िलाफ़ खड़ी होगी। जब अवाम का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तो वो फिर अपनी जो आवाज़ है वो तालिबान के ख़िलाफ़ ज़रूर उठाएगी और वो इनके ख़िलाफ़ खड़ी होगी। तो इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि अफ़गान तालिबान का जो रजीम है ये अब तब्दील हो जाएगा, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा इनका कम अकल बंदा था जिसने पाकिस्तान को छोड़कर ईरान का रास्ता चुना कि कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से तजारत ख़त्म करते हैं और हम ईरान से तजारत कर लेंगे, लेकिन जो दहशत गर्दी है पाकिस्तान में उसको हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के लिए तो इनको डॉलर मिलते हैं अमेरिका से, इसी के लिए तो डॉलर मिलते हैं इंडिया से, इसी के लिए तो डॉलर मिलते हैं कुछ जो हमारे इस्लामी बरादर ममालिक हैं उनसे। अब उनका मैं नाम नहीं लेता। तो बाकी दोस्तों, बात ये है कि अब इस वक्त जो अमेरिका है वो भी जंग में उलझ चुका है, इसराइल से भी इनको डॉलर आ रहे थे, तो इसराइल भी इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ में जंग में है और अरबों डॉलर का डेली उनके इंटरसेप्टर और दूसरी तमाम चीज़ें उनकी यूज़ हो रही हैं इस जंग में। तो उनका अपना इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अब वो डॉलर इनको कहाँ से देंगे? अब इनके डॉलर भी बंद होने वाले हैं। और दूसरा, कुछ जो मैं बरादर इस्लामी ममालिक की बात कर रहा हूँ वो भी इसी जंग के अंदर लपेट में आ चुके हैं और वहाँ से भी अब लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है।
تو ان کے حالات بھی جلدی اب ٹائٹ ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت آگے مسئلے مسائل ہوں گے، تو ان کاموں کے لیے اب ان کے پاس بھی پیسہ نہیں بچے گا۔ تو یہ دوستو ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو ملا رجیم ہے اس کا اب بیڑا غرق ہونے کے بالکل قریب ہے۔ تو بہت جلد آپ کو اچھی خوشخبریاں ملیں گی، اور پاکستان کی جو سٹرائکس ہو رہی ہیں اس وقت افغانستان کے اوپر، اس میں پاکستان اسپیسیفکلی اور انٹینشنلی وہ جو ویپن امریکہ چھوڑ گیا تھا افغانستان میں ان کو ہٹ کر رہا ہے، اور بہت بڑے بڑے ذخیرے پاکستان نے ابھی تک اڑا دیے ہیں افغانستان میں نیٹو کے جو ویپن چھوڑے گئے تھے۔ تو یہ جو اسلحہ ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ پاکستان تباہ کر رہا ہے۔ تو اس کو تباہ کرنے سے اب ان کی جو لڑنے کی طاقت ہے وہ بھی کم ہوگی۔ جب ان کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ لڑیں گے کیسے؟ اور اس وقت جو سپلائی ہے وہ تو کسی طرف سے بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو پاکستان اس جگہ کو ہٹ کر دے گا، کیونکہ پاکستان نے اب بتا دیا ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک ہم اپنے آبجیکٹو کو حاصل نہیں کر لیتے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے ابھی طالبان کی، اور اسی لیے یہ منتیں کر رہے ہیں، کبھی چائنا سے، کبھی یہ جاتے ہیں UAE کے پاس، کبھی یہ جاتے ہیں ملیشیا کے پاس، کبھی یہ انگلینڈ کو کال ملاتے ہیں، مطلب ہر کسی کو کال ملا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ نور ولی مسعود اور گل بہادر اور یہ جو بشیر زیب ان کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ معاملہ سیٹ کریں۔ تو ایک تو مطالبہ ہے پاکستان کا آپ کے سامنے مانے، پاکستان آپ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کی کوئی افغان عوام سے کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے، صرف اس رجیم سے دشمنی ہے جس نے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ ان کی وجہ سے گئی ہیں۔ تو افغانستان کی عوام کے لیے ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے کہ ان ایک رجیم کی وجہ سے ان کی زندگیاں بھی اس وقت مشکل میں آ گئی ہیں۔ تو ابھی دوستو احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بھی بیان آیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ آج افغانستان جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے جہنم بن چکا ہے، جبکہ دہشت گردوں کے لیے جنت بن چکا ہے۔ تو یہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا کہنا ہے، احمد شاہ مسعود کا کہنا ہے کہ جو اس وقت افغانستان ہے وہ جہنم بن چکا ہے افغانیوں کے لیے، بالکل ایسا ہی ہے، اور جنت بنا ہوا ہے دہشت گردوں کے لیے، کیونکہ ان کو فنڈ مل رہے ہیں باہر سے، افغانیوں کو تو کچھ نہیں مل رہا، بچارے غربت میں گرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ جو بھی اس وقت افغانستان کے حالات ہیں یہ افغان طالبان رجیم کے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان ان کو ہٹ کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اب افغانستان میں جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ احمد مسعود کا بیان ہے جو کہ پنج شیر ویلی کے سے مشہور ہے ان کی تنظیم، تو ان کا اب یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو حامد میر کا بھی میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں۔ حامد میر نے کل یہ ٹویٹ کیا تھا کہ some diplomatic sources claimed that Afghan Taliban are shielding TTP chief Noor Wali Masood, Gul Bahadur, Bashir Zeb and other wanted militants from Central Asian states inside the green zone of Kabul, including Wazir Khan area. These sources claimed that presence of these wanted people near the residence of diplomats may invite deep trouble, and that's why many foreign diplomats may leave Kabul soon. Presence of internationally declared terrorists in unacceptable even for the UN staff and some NGOs in Kabul. They registered their concerns with the Taliban regime. تو یہ دوستو حامد میر نے بتایا ہے کہ اس وقت جو گل بہادر گروپ کے حافظ گل بہادر ہیں، اور اس کے ساتھ بشیر زیب اور جو نور ولی مسعود ہیں، ان کو TTA نے، تحریک طالبان افغانستان نے، جو گرین ایریا ہے افغانستان کا جہاں پہ سفارتخانے وغیرہ ہیں اور دیگر سرکاری امارات ہیں، اس جگہ کے اوپر ان کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم TTA کو سپورٹ نہیں کرتے، پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ ان کی کرتوتیں ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے جو تنظیموں کے جو سربراہ ہیں، جو فتنۃ الہندوستان کا BLA کا BLF کا جو سربراہ ہے، اس کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ گرین زون میں رکھا ہوا ہے۔ یہ حامد میر بتا رہا ہے، اور یہ کچھ ڈپلومیٹ سورسز نے بتایا ہے، اور یہ بھی اس میں اس نے بتایا ہے کہ جو NGOs وغیرہ ہیں اور UNO کمیشن ہیں، انہوں نے طالبان کو سے اس حوالے سے کنسرن بھی ظاہر کیے ہیں، اور کچھ جو وہاں پہ سفارتخانے وغیرہ ہیں وہ وہاں سے اپنا سٹاف نکال رہے ہیں، کیونکہ ان دہشت گردوں کو جب ان ایریوں میں رکھا جائے گا
तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान फिर किसी ना किसी मुकाम पर इनको हिट करेगा, तो साथ में फिर कोई ना कोई कोलैटरल डैमेज तो होगा ही। तो इसलिए सब ने अपनी जानें बचाने के लिए वहाँ से निकलना शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों इस वक्त सूरत हाल है काबुल की, जहाँ पर इनको छुपाया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक गुलबदीन हिकमत यार का एक इंटरव्यू आया है, ज़रा उसको आप सुने, फिर इसके ऊपर भी आगे जाके आपसे थोड़ी बात करते हैं। तो एक बार ज़रा आप ये गुलबदीन हिकमत यार की बातें सुने कि ये क्या कह रहे हैं। मुष्टोलो दुरुसानो पर ज़द पगला जगला करेवा द टोलो डलो मुजाहिदीन पर शोरा के सर यव जायु हालता द हरचा नज़र त दरनावी के दा अमलियात पगला द अकल और मशवरी ललारे पर एकड़ के दल और हमदा से मो इशगालगर त माते वर्कड़ा पाग वक्तों के माँ प पाकिस्तान के डेर वक्त तेर कड़ी दी او افغان طالبانو د پاکستان لپاره د یو رښتیني ورور او ملاتړي په توګه ژوره درناوی درلود. خو اوس زه وینم چې چارې په ناسم لوري روانې دي. اوسنې مشرتابه نور د مشرانو او د نورو مجاهدینو رهبرانو درناوی نه کوي، بلکې داسې ښکاري چې د هند د نظرونو او لارښوونو څخه زیات متاثر دي او همغه لار تعقیبوي. اچھا تو دوستو آپ نے گلبدین حکمت یار کی یہ باتیں سنی. وہ بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے سوویت یونین کو شکست دی تھی تو اس وقت جو ویو پوائنٹ تھا ایک شورا کے تحت سارے یہ معاملات چلائے جا رہے تھے اور وہاں پر ہر قسم کی جو رائے ہوتی تھی اس کو عزت دی جاتی تھی. لیکن موجودہ وقت میں وہ اپنا بھی بتا رہے ہیں کہ میں کافی عرصہ پاکستان میں رہا اور جو افغان طالبان تھے وہ پاکستان کو اپنا بھائی کے طور پر دیکھتے تھے، پاکستان کی بڑی عزت کرتے تھے اور اپنے سپورٹر کے طور پر دیکھتے تھے. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سپورٹ سے ہی وہ سارے معاملات چل رہے تھے جس سے ہم نے سوویت یونین کو ہرایا تھا. تو ابھی انہوں نے کہنا ہے کہ جو موجودہ پریزنٹ قیادت ہے طالبان کی، وہ اپنے جو مجاہدین لیڈر ہیں پرانے، ان کی وہ رائے کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہی، بلکہ اس کے برخلاف وہ کسی جگہ سے انسٹرکشن لیتے ہیں. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا سے انسٹرکشن لیتے ہیں اور جو ان کو انڈیا کہتا ہے یہ اسی معاملے کے اوپر چلتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ خراب کر لیے ہیں. اسرائیل، انڈیا، یہ خارجہ پالیسی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گلبدین حکمت یار کہہ رہے ہیں جو کہ مجاہدین ہیں، لیڈر ہیں، اور حزب اسلامی گلبدین ان کی تنظیم ہے، تو اس کے یہ لیڈر ہیں اور انہوں نے سوویت کے خلاف جنگ بھی لڑی تھی اور ان کا کافی عرصہ پاکستان میں بھی گزرا تھا. تو یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں اس وقت یہ انڈیا سے انسٹرکشن لے کے اپنے سارے معاملات چلا رہے ہیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب پہلی بار طالبان رجیم نے پاکستان کے اوپر سرحدوں کے اوپر جھڑپیں شروع کی تھی تو اس وقت ان کا جو متقی ہے وہ کدھر بیٹھا ہوا تھا؟ وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف بارڈر کے اوپر فائر کھول دیا تھا. تو اب جو صورتحال ہے موجودہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی آوازیں افغانستان سے ان کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو رجیم ہے یہ اب زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکے گا. ان کے اندر بھی اختلافات ہیں جو کہ ابھی آگے جا کے آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گے اور ان کی آپسی لڑائیاں بھی شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ بھی کھڑا ہو رہا ہے اور بھی بہت ساری تنظیمیں افغانستان میں سر اٹھا رہی ہیں. تو ابھی یہ جو رجیم ہے اس کو فیصلہ تو کرنا ہے، یا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے یا پھر ان کے رجیم کا خاتمہ ہوگا اور اندر سے ہی ان کا رجیم تبدیل ہوگا. پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان حالات ہی ایسے پیدا کر دے گا کہ پھر یہ رجیم مزید نہیں چل سکے گا. تو اس تمام یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ ہے، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پاکستان کی افواج سے، یہ دل کی خواہش ہے اپنی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ پاکستان کو واہ خان کوریڈور جو ہے اس کو واگزار کروانا چاہیے اور اس علاقے کے اوپر پاکستان کو اپنی جو فوجیں ہیں وہاں پہ داخل کرنی چاہیے. اور یہ تقریباً 20-22 کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں پہ ہمیں اپنی فوجیں کھڑی کرنا پڑیں گی.
اور یہ پاکستان کی آرمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ واہ خان کی پٹی ویسے بھی ہمارے ہی حصہ تھی، یہ صرف ایک بفر زون کے طور پر انگریزوں نے چھوڑی ہوئی تھی افغانستان کے لیے کہ جو سوویٹ یونین ہے اس میں اور جو برٹش امپائر ہے اس میں ایک بفر زون رہے۔ تو یہ بفر زون بنایا ہوا تھا جو کہ بعد میں کبھی لیا نہیں گیا، تو یہ افغانستان میں پھر تب سے شامل ہے۔ تو ویسے بھی طالبان کون سا ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں، تو پاکستان کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے میرے خیال سے اب واہ خان کی پٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پاکستان کو یہ پٹی لینی چاہیے، اور ساتھ میں آپ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کو آپ ساتھ میں ملا سکتے ہیں اور ان کو آپ کھڑا کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارے ادارے بہتر جانتے ہیں، ہم کون سا اس معاملے میں کوئی ایکسپرٹس ہیں، لیکن اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واہ خان کی پٹی کو ہم چھڑا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم کر لیں تو ہمیں پھر کوئی افغانستان کے محتاج رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ ان علاقوں سے ترکمانستان سے آگے رشیا تک ہم پائپ لائنیں بچھا کے گیس بھی لے سکتے ہیں سستے داموں میں، اور جب ہماری یہ راہداریاں بن جائیں، ٹرینیں وغیرہ بن جائیں، تو یہ جو ریاستیں ہیں قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ان تمام کے ساتھ ہم اس راستے سے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، اور چائنا بھی پھر اس راستے سے آگے جا کے ٹریڈ کر سکتا ہے ان تمام ممالک کے درمیان ایک انفراسٹرکچر بنا کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پاکستان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو باقی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کے حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ اس وقت افغانستان کے اندر کی کنڈیشن ہے۔ باقی ڈیلی آپ کو سٹرائکس ہوتی تو نظر آ رہی ہیں، کبھی کابل کے اوپر ہو رہی ہے، کبھی قندھار کے اوپر ہو رہی ہے، تو خصوصی طور پر جو اسلحے کے ڈیپو ہیں جہاں پہ اس وقت اسلحہ موجود ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جہاں پر بھی پاکستان کی افواج کو اطلاع ملتی ہے کہ اس جگہ پہ اسلحہ موجود ہے جو نیٹو چھوڑ کے گئی ہے، اس کو پاکستان ہٹ کر رہا ہے، جس میں بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ ڈرون وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، باقی جو ویپن ہیں جدید امریکہ کی وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بڑی ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ انہی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ افغان رجیم کے کنٹرول میں ہیں، جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اسلحے کی۔ تو آہستہ آہستہ پاکستان ان کا اسلحہ بھی ختم کر دے گا، ان کی جو طاقت کا منبع ہے اس کو توڑ دے گا یہ اسلحہ سارا ختم کر کے۔ جب ان کے پاس اسلحہ اور ویپن وغیرہ نہیں ہوں گے تو یہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، اور اگر کسی اور تنظیم کو مضبوط کر دیا جاتا ہے ان کے مقابلے میں، اور ساتھ میں ان کو ایئر پاور مل جاتی ہے، تو یہ پھر زیادہ دیر تک کابل کے اوپر بھی قابض نہیں رہ سکیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے کوئی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، یہ اپنے تمام وعدوں سے مکرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ایک جتھے کو افغانستان کے اوپر مسلط کیا ہے، نہ تو تاجک کی اس میں کوئی شمولیت ہے، ان کی کوئی اس میں انٹری رائے ہے، نہ ہزارہ لوگ اس میں ان کا کوئی نمائندہ ہے۔ تو اپنے طور پر ہی انہوں نے ایک یہ رجیم افغانستان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، تو زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ باقی آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ تو فی الحال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔